सफर में होती, रबीउल अव्वल में होती, 11 महीने नहीं पड़े हुए, रबीउल सानी में होती, जुमादल ऊला में होती, जुमादल सानी में होती, रजब में होती, शाबान में होती, रमज़ान सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान में होती, शवाल में होती, जुल्क़ादा में होती, जुल्हज में, मुहर्रम में क्यों रखा है कि हर साल, हर आने वाला साल हम तो अंधे होकर गुजर जाते हैं अपने साल से, और जनवरी के साल में सारे बेदार होते हैं, क्योंकि वो भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, ये भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है। लेकिन उसने इस उम्मत की झोली में मुहर्रम को डाला और बाकियों की झोली में जनवरी को डाला। अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर, अगर तो ये महीना शुरू से कोई मुकद्दस चला आ रहा है, मुहर्रम में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। मुहर्रम, अम्मा अब्बा की मुलाकात हुई 10 मुहर्रम मैदान अरफात में। दूसरा बड़ा वाकया 10 मुहर्रम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाकर टिकी। उसके बाद तीसरा बड़ा वाकया 10 मुहर्रम मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया और फिरौन डूबा। चौथा बड़ा वाकया 10 मुहर्रम यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। एक पूरी फहरिस्त है, मैंने आपको 3-4 सुना दिए। और फिर इस सब पर छा गया, सब पर छा गया मेरे नबी के नवासे और पूरे खानदान की शहादत। हाँ, ये कितना बड़ा खानदान है, पहले ये सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारी कायनात को देखा, फिर उन सब में से अरबों को छांट के अलग किया, फिर सारे अरबों को देखा, उसमें से मुज़र को छांट के अलग किया, फिर सारे मुज़र को देखा, उसमें से कुरैश को छांट के अलग किया, फिर सारे कुरैश को देखा, उसमें से हाशिम को छांट के अलग किया, फिर सारी हाशिम की नस्ल को देखा, उसमें से मेरे अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मेरे जैसा आली नस्ब कोई नहीं, मेरे जैसा आली ख़ानदान कोई नहीं। अब्दुल्ला से आदम अलैहिस्सलाम तक किसी से ज़िना नहीं हुआ, सब पाक दामन हैं, सब पाक दामन हैं, सब पाक दामन हैं। मेरा नबी पाकीज़ा सिलसिलों से आए और हर बाप का माथा रोशन हो जाता था जिधर मेरे नबी का नूर जाता था। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे, शीस अलैहिस्सलाम से आपका सिलसिला नसब आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, उनका माथा रोशन था। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटा तेरी पुश्त में एक अमानत है जो तेरे बाप से भी ज्यादा कीमती। वो कहने लगे, अब्बा बेटा बाप से ज्यादा कीमती, वो कैसे? कहा, तो उस अमानत की बात करता है, तुझे उसकी उम्मत बताऊं? उम्मत अभी हमारे आने में 10,000 साल पड़े हुए हैं, 10,000 साल। और आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बेटा उस हस्ती को छोड़, उसकी उम्मत का बताऊं? का जी बताओ। का मैंने एक खता की, मैंने एक खता की, मेरे कपड़े उतार दिए। वो हस्ती, उसकी उम्मत रोजाना खताएं करेंगे, अल्लाह उनके कपड़े नहीं उतारेगा। मैंने एक खता की, मुझे बीवी से जुदा किया, वो सारा दिन गुनाह करेंगे, अल्लाह उनकी बीवियों से उन्हें जुदा नहीं करेगा। मैंने एक खता की, अल्लाह ने मेरी मशहूरी कर दी, सारी दुनिया को बताया, और वो सारा दिन मुंह काले करेंगे और अल्लाह उनके गुनाहों पे पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा। मैंने एक खता की, मुझे जन्नत से निकाला, वो हजारों खताएं करके उसकी रहमत से बख्श बख्शिश पाके जन्नत में जाएंगे। मैंने एक खता की, मेरी तौबा के लिए 40 बरस लगे, और वो सारी खताएं कर कर एक बोल बोलेंगे, अल्लाह माफ कर, अल्लाह उनके सारे ही माफ करे, अल्लाह उनके सारे ही माफ करे। हर एक का माथा रोशन हो जाता था, नूर नबूवत चमकता नजर आता था। इसलिए बहुत बड़े उलमा की बड़ी मजबूत दलाइल हैं कि आज़र, अगरचे नसब नामे में आज़र ही आता है, लेकिन आज़र आपके चचा हैं, बाप नहीं है, चचा हैं। चूंकि चचा को भी अब कहते हैं, बाप के लिए वालिद का लफ्ज है, वालिद सब बाप को कहते हैं, और अब चाचो को भी कहते हैं, बाप को भी कहते हैं, दादे को भी। नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कह रही कि हम आपके अब्बा की के रब की इबादत करेंगे। कौन? इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक। अरे
ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد. وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی. ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر. ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب. اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں. اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے. تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا. سب یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں. آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا. وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے. اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ تھا، میں اس کی پوجا کرتا. تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی. تو آپ نے کہا سعید، میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے. تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے. آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن نہیں پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے. ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ. وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ. 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے. وہ تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں. میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت. دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار ہوئی، ایک رات نور نبوت دیکھا تھا. نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا. چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا. وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے. تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا. وہ آمنہ لے گئے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماثی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عید بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم
بن طارق بن ناہور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرب بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیزن و بن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے. بندے مجھے پالے اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا. سارا جہان ہاتھ میں اور اللہ روٹھ گئے، اللہ کی قسم ہار گئے، ساری دنیا لٹ گئی، سر کٹ گئے، اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے. اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چھن جانا، ناراض ہو جانا، اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا، یہ ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہے. یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے. یزید نے دنیا سمیٹی، حکومت سنبھالی، اللہ کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے. حسین نے زندگی کی بازی ہاری، اولاد کی بازی ہاری، نیزوں پہ سر چڑھوا دیے، خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے، بچیوں کو گھسیٹا گیا، گلیوں میں پھرایا گیا، ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں. لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا سہرا حسین کے سر پر باندھا، اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، اور عزت کا تاج انہیں پہنایا. آج کا مسلمان بھی عجیب ہے، مردہ یزید کو لعنت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا. یہ سب یہ بڑے بڑے مالدار، یہ سب تم میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا، تم سب جتنے بیٹھے ہو، یہ جو میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، میں سب کا رونا رو رہا ہوں، میں سب کا رونا رو رہا ہوں. مردہ یزید کے لیے لعنت ہے، اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے، اور خود بھی یزید بننا ہے کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا، اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا. آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا. تو میں مالداروں کا رونا کیا روں، اور میں سیاسی طاقتوروں کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں. ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے. پھر طاقت تو ویسے انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، جب تک اللہ یاد نہ ہو، جب تک آخرت سامنے نہ ہو، جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو، تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے، اپنی اوقات بھولتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی، تمہیں یاد نہیں تم ایک گرتا ہوا گندا پانی تھے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا. فخلقنا النطفۃ علقہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، فخلقنا العلقۃ مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناہ خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے، اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے، اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کو ناز ہے، تکبر ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نوکروں کو جانور سمجھتا ہے، گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے. یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے. تم گیٹ کیپر رکھو، کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو، کوئی منع نہیں. یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے. یہ فرعونیت ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار. میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گئے کہ تو میں نے سلوٹ مروا، جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا. نوکر رکھنا، ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی، لیکن نوکر کو جانور بنا دینا اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے،
اور خان صاحب کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سیٹ صاحب پتہ نہیں تھوڑے پاس کہ ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے. اے فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے. یہ سلوٹ مروانے بند کرو. اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا، اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. ہاں، طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کہاں پر ہی ہوں گی، ننگے بدن. ہاں، آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو. بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو. یوم یجعل الولدان شیبا. یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تشبیہ دی ہے، وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خوف کا عالم ہوگا. حضرت ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں. ہاں، ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹا کمیزاں دا حساب دے. ہاں، یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے، ڈیڈی سے، کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا. یوم یجعل الولدان شیبا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے. اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ. تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے. تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شمت آ جات، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے وہ اس کی شمت آ جات. یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی. بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے. چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ. آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے. آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو. او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا. سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی. امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے. وہ اتنے بیمار تھے
کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا، حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، او بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تو وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا،